अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां 30 सितंबर ते रायविंडला मार्च जो ऐलान किया हुआ। उन खां अॻु में सॼो हफ़्तो मुख़्तलिफ़ सरगर्मी थींदियूं। मुल्क में जेका इहा एहतिजाजी सियासत आहे, जंहिंमें इमरान ख़ान हिकिड़ी सोलो फ्लाइट करे रहियो आहे, अपोज़िशन जूं ॿियूं पार्टियूं उन जो साथ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। मुस्लिम लीग नून बि तमामु घणी एग्रेसिव थी वई आहे इमरान ख़ान जे ऐलान खां पोइ। इन इशूज़ ते असां ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सेनेटर जनाब मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। ये अॻु में सूबाई असेंबली जा मेंबर बि रहिया आहिनि, ज़िले नाज़िम रहिया आहिनि एबटाबाद जा, ऐं मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान भी हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, ये जिस तरह की सियासत PTI कर रही है, ख़ास तौर पर माजी में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उन्होंने भी सियासत की, 90 की दहाई की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि ये तो उससे भी कहीं आगे जाके जो सियासी महाद आ रही है वो बढ़ती नहीं जा रही है, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं नहीं समझता कि महाज आराई बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सियासत है जो 90 की दहाई में भी कुछ कामयाबियाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी सोचा था कि वो कोई सियासत अच्छी सियासत नहीं थी। तमाम लीडरशिप ने रियलाइज़ किया। और आपको याद होगा कि जो COD साइन हुआ था वो इसी नतीजे में हुआ था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बाद में दोनों ने बैठ के ये फैसला किया था कि 90 की दहाई की सियासत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, जिसका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। सही। हमें अपने इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना चाहिए था, अदारों का एहतराम करना चाहिए, अदारों की मजबूती के लिए बात करनी चाहिए, सख्त अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को गिराने की बात नहीं करनी चाहिए। बदकिस्मती से इमरान खान साहब का सियासत में हिस्सा लेना उसके बड़ा बाद आया है। उनको 90 की दहाई की सियासत का ज़्यादा पता भी नहीं है, और न मेरा ख्याल उन्होंने किसी से ज़्यादा उस बारे में पूछा है। मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि COD की कापी इनको भी भेजनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक पेपर तैयार किया गया था कि हमारे एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हम बना लें कि आइंदा हम इस पर सियासत करें। अब देखें कि इमरान खान साहब ने जो धरने दिए हैं, जो धरनों की उन्होंने सियासत पाकिस्तान में की है, सबसे बड़े विक्टिम वो खुद बने हैं। लोगों ने उनके धरनों को अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा दिनों में एक धरना चलता रहा, और अल्टीमेटली वही बात जो पहले दिन हम कह रहे थे कि बैठ के हमारे साथ TORs बना लें, इसके लिए कमीशन मुकर्रर हो जाए। वो कहते थे कि आप 4 हल्के खोलते नहीं। हम कहते थे कि हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार है, और अभी भी वो अपनी कई बातों में कहते हैं कि अगर वो 4 हल्के खोल देते। मैं बार बार कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इंतखाब मुकम्मल होने के बाद ये कोई इख्तियार है ही नहीं। अगर इख्तियार है तो वो ट्राइब्यूनल्स को है। मैंने कहा कि आप ट्राइब्यूनल्स में जाएँ, अगर ट्राइब्यूनल खोलें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, अगर फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जाएँ। लेकिन अगर हुकूमत से कोई मुतालबा करे, मसलन आज यहाँ कोई अल्लाह ना करे कोई मर्डर हो जाए, तो एक आदमी कहे मैं सेशन जज के पास नहीं जाता, मैं ट्रायल नहीं चाहता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या लॉ मिनिस्ट्रीज को सजा दे, तो मैं हम कहाँ सजा दे सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि जो फोरम मौजूद है उसी पे जाना पड़ेगा, उसी के अंदर जाकर अपनी बात करनी होगी, वहाँ विटनेस पेश करनी होगी। फिर उसके नतीजे में कमीशन मुकर्रर, और कमीशन ने कहा कि जितने एलिगेशन इन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा ये एलिगेशन साबित नहीं होते। जो 2013 का इलेक्शन था वो साफ और शफाफ था। उसके बाद इनको ये समझ आना चाहिए था कि धरने देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने बार बार धरने दिए, बार बार वही बातें की, बार बार इल्ज़ाम लगाया। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि उनकी अपनी जमात अब तितर बितर हो गई। अब उनकी जमात का जो शिराजा था वो बिखरता जा रहा है, क्योंकि लोग, और पाकिस्तान के आम लोग थे जिन्होंने वाकई इमरान खान के साथ चले थे, उनको वोट दी, उनको सपोर्ट किया। अब वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं। ये समझते हैं कि इस तरह मैं लोगों को रोज़ इल्ज़ाम लगाऊंगा, लोगों को एलिगेशन लगाऊंगा, और कोई एलिगेशन साबित नहीं कर सकेंगे, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को हुआ है। हमारे लिए पहले भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, आज भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी हुकूमत कर रहे हैं, अपनी जो है जो लोगों की खिदमत जो हम कर सकते हैं, हमारी हुकूमतें वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते रहेंगे। मुल्क में बड़ा सख्त टेररिज्म था, उसका ख़त्म हुआ है। मुल्क की इकानमी बड़ी बेहतर हुई है। एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान था जब हम आए, उसको अल्लाह ने फजल से बेहतरी लाई, और 2018 में इसका बिल्कुल ख़त्म होगा। लेकिन अब इस सूरत हाल में जब इस वक्त आप देखें कि मोदी साहब क्या बातें करते हैं, हमारा जो नेबरिंग, हमारे जो दुश्मन है वो क्या बात करते हैं। CPEC लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान की किस्मत बदलने का प्रोजेक्ट है। इमरान खान साहब को पहले ये CPEC लेट इसलिए हुआ कि इन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया, चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, तो उन्होंने इस पर धरना दे रखा, और बाद में अभी जब काम शुरू होता है तो फिर कहते हैं मैं धरने दूंगा।
تو میرا خیال ہے دھرنے دینے سے ان کا اپنا بڑا نقصان ہوا ہے. بھائی صاحب ان کا طرز سیاست اس سے اختلاف اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں اور عام لوگ جسے آپ نے بات کی, لیکن جو وہ مطالبہ وہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ تو جائز ہے نا, ان کا طرز سیاست تو خراب ہوگا. پاناما پیپرز پر آخر انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال ریز کیا ہے. میں چونکہ اس کا جواب میں اپنے پہلے اس میں دے چکا ہوں, اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا مرڈر ہو گیا ہو تو اس سے بڑا اس کے ساتھ تو نقصان کوئی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا لاس انسان کے لیے سب سے بڑا لاس ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں پولیس اسٹیشن میں FIR بھی نہیں کرواتا, میں سیشن جج کو بھی نہیں مانتا, تو پھر ہم کس طرح اس کو انصاف دلوا سکتے ہیں؟ ہم تو اس کو محنت کریں گے کہ مہربانی کرو یہ فورم ہے, یہ فورم قانون کے نیچے ہے, اس کے نیچے جائیں گے. اب اگر کوئی بہت پہلے انہوں نے کیا کہا, ہم کہتے ہیں کہ پاناما لیک میں جن جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام نہیں بھی ہے پھر بھی احتساب انہوں نے کہا مجھ سے شروع کرو. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کو لیٹر لکھیں, اور چیف جسٹس ہم نے لیٹر لکھ دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہاں آ کر نیشنل اسمبلی میں جواب دے. پرائم منسٹر صاحب نیشنل اسمبلی میں چلے گئے جواب دینے کے لیے, انہوں نے ساری باتیں کی, انہوں نے ایک سوال نہیں کیا, ساری اپوزیشن باہر نکل گئی. عمران خان صاحب موجود تھے, وہ باہر نکل گئے. پھر انہوں نے کہا کہ TORs ہمارے ساتھ مل کر بیٹھائیں. ہم نے کہا اس کے لیے کمیٹی بنائی کہ TORs مل کے بیٹھ کے بناتے ہیں, اور پھر اسی پہ سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں نا TORs میں باقی سب کا ٹرائل نہیں, وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, لیکن بیٹھ کے معاملات تو کریں. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہو رہا ہے, تحریک انصاف کو ایجنڈا ہو رہا ہے, اور باقی جماعتوں کا ایجنڈا ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب جن دنوں میں ہم کہہ رہے تھے کہ TORs پہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہماری ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف. اب ایک ادارے میں آپ چلے گئے ہیں, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, آپ اس پہ اتفاق کریں, آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے, انصاف وہاں سے آپ کو ملے گا. یہ ایک دم سپریم کورٹ چلے گئے, آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ کی تو یہ جو درخواست ہے یہی مینٹینیبل نہیں ہے. رجسٹرار نے کہا ہے کہ آپ یہ کون سی باتیں کریں, کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں. اس کے بعد تو ان کو سبق سیکھنا چاہیے. تو ہم انہیں انصاف کس طرح دیں؟ اگر یہ کسی ایک فورم کا انتخاب کر لیں, کسی ایک فورم پہ یہ یقین کر لیں. اب ان کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے, انہیں سارے ثبوت وہاں دے جانے چاہیے, ہمیں ڈسکوالیفائی کروا دیں اور ہماری لیڈرشپ کو, اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس کا کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہمیں طریقہ بتائیں کہ کس بات میں خوش ہیں وہ کرنے کے لیے تیار. نہیں بھائی صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, تحریک انصاف کا اپنا ہے, دوسری جماعتوں کا اپنا ہے, لیکن TOR پر تو اپوزیشن کی ساری جماعتیں متفق ہیں ایک ہی TOR پہ, اور صرف حکومت ہے جو اس سے اتفاق نہیں کر رہی. معذرت کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر TORs اس لیے بنانے جا رہے تھے کہ ہم سارے مل بیٹھ کر ٹرم آف ریفرنس ایسے بنا لیں کہ جس کے نیچے جن لوگوں کا پاناما لیک میں ان کا ٹرائل شروع ہو, اور پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے. یہ چیف الیکشن کمیشن میں چلے گئے, دوسری جماعتوں کو کنسلٹ کی, یا تو ساری اپوزیشن کی جماعتیں جاتی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ چلے گئے اکیلے. پھر انہوں نے کہا میں دھرنا دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں لاہور کا جلسہ کرتا ہوں. سب جماعتوں نے کہا کہ آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے. جو میں نے بات کی تھی, میں کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے. وہ یقیناً یہ چاہتی ہے کہ احتساب ہو, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارے کمزور ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ نیشنل اسمبلی کمزور ہو, وہ نہیں چاہتے. انہوں نے کبھی پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کی بات نہیں کی. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا جی آپ ریزائن کریں. بالکل بھائی, الزام ہمارا نام پاناما لیک میں نہیں ہے, ہمارا کسی عدالت نے یہ بات نہیں کی کہ ہمارا وہاں کوئی نام ہے. اس کے باوجود ہم خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو آپ کو پھر اس کسی ایک ادارے پہ یقین کر کے ہمارے لیے کوئی احتساب کا میکنزم ہونا چاہیے. میں نے کہتا, میں کہتا ہوں کہ بالکل پاناما لیک پہ انکوائری ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جن جن لوگوں کے نام آئے پتہ چلنے چاہیے پاکستان سے پیسہ کس طرح باہر گیا ہے. اگر کسی کا نام ثابت ہو جاتا ہے اور الیگیشن ثابت ہو جاتا ہے, اس کو سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ سزا دینے کا اختیار کیا ہم ہر آدمی کو دے دیں کہ وہ دینا شروع کر دیں, یا کسی ادارے یا کسی فورم کو دیں گے؟ اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں. اگر ان کے کیس میں جان ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ان کی اپلیکیشن اس طرح باہر پھینکتا؟ نہیں, کیس تو کمزور ہے. آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھ بھی صاف ہیں, تو آخر ان کے جو مطالبات ہیں TORs پر وہ مان لیں آپ, عدالتوں میں ہی معاملہ جائے گا. انکوائری کوئی عمران خان صاحب نے یا پیپلز پارٹی والوں نے تو نہیں کرنی انکوائری. پھر بھی مطالبات مانے جا سکتے تھے. اگر ہم 2013 کے الیکشن کے ان کے مطالبات مانے جاتے تو یہ کہتے تھے آپ حکومت چھوڑ کے گھر چلے جاتے, ہم حکومت چھوڑ کے گھر چلے جاتے. ہمارے اوپر اگر یہ الزام لگاتے ہیں, ہمارا نام بھی نہیں ہے تو الزام لگاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کوئی فورم کا انتخاب کریں, اس فورم پہ ہمارا ٹرائل ہونا چاہیے, اس فورم پہ آپ بھی ایویڈنس لے کے جائیں. میں کہتا ہوں کہ اب یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے اسی بات پہ, تو اب ان کو وہاں اپنا کیس ثابت کرنا چاہیے. اگر ہم نے غلطی کی تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے.
تو ہم تو مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیارات حاصل ہے, چیف الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے, آپ مہربانی کر کے وہاں ہمارے خلاف کیس ثابت کر دیں. صحیح. چلیے سر, ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہلو بریک تھے اساں اگر رہ جاؤ. ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. سینیٹر صاحب, ہمارے سندھ میں تو سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ابھی مراد علی شاہ صاحب نئے چیف منسٹر آئے ہیں, اس سے پہلے سندھ کے لوگوں کو کافی شکایتیں ہیں اپنی حکومت سے کہ وہاں پہ بیڈ گورننس ہے, رشوت بہت زیادہ ہے, کرپشن ہے. لیکن جو تحریک انصاف ہے وہ جو پورے ملک کو اور خاص طور پر سندھ کے لوگوں کو بھی بتاتی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو بہت بہتر کر دیا ہے, پولیس, پٹواری کلچر اور دوسری چیزیں. آپ کا تعلق بھی اسی صوبے سے, کیا کوئی تبدیلی آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت جب سے وہاں پہ اقتدار میں آئی ہے؟ دیکھیں, ایک تبدیلی تو ضرور آئی ہے کہ پاکستان میں ایک شرافت کی سیاست ہوتی تھی, ایک رکھ رکھاؤ تھا ہمارے ہاں. انہوں نے ایک نئی سیاست میں پیدا کر لی ہے کہ سخت سے زور سے بات کرنا, کنٹینر میں کھڑے ہو کے بات کرنا, الزام لگانا, ایلیگیشن لگانا, اپنے بارے میں کہنا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں اور دوسرا جتنا بھی اچھا کرے اس کو اچھائی ماننا نہیں ہے. یہ تو تحریک انصاف اپنے نعرے پہ یقین رکھتی ہے اور وہ یہ تو تبدیلی ضرور ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو یہ 2018 کے الیکشن میں ہر ایک کا پتہ چلے گا. صحیح. اگر میں کہوں کہ وہ برے ہیں اور وہ کہیں ہم اچھے ہیں تو میں اس بات پہ پڑھنا نہیں چاہ رہا, یہ وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے. اگر جتنی ان کو سیٹیں آج مل گئی ہیں, اگر اتنی بھی برقرار رکھ گئی تو میں یہ مارجن دوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. صحیح. لیکن اگر اس سے آدھی سیٹوں پہ چلے گئے تو پھر پاکستان کے لوگ سمجھیں گے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو انہوں نے خدمت نہیں کی اور وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت سے کسی طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت مطمئن نظر نہیں. بھائی صاحب, ہم نے تو کے پی کے جو 4 لاسٹ الیکشن دیکھے ہیں, ہر الیکشن میں کے پی کے لوگ نیا مینڈیٹ دیتے ہیں نئی جماعت کو. کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, پھر این کی رہی, پھر JUIM کی رہی, ANP کی رہی, اور اب تحریک انصاف. تو کے پی کے لوگ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ادوار آپ نے گنائے ہیں اس طرح ضرور ہوئے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو جماعتیں, ہماری جماعت تھی یا پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہوتی تھیں, وہ بڑی سیریس سے ووٹیں لیتی رہی ہیں, سیٹیں لیتی رہی ہیں. صحیح. اگر آج ہماری سیٹیں 40 ہوں اور کل 38 ہوں, 30 ہوں, تو یہ بات تو برداشت ہے, پتہ بھی چل سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر میں یہ بات کروں, اور ان کا یہ کسی کا کلیم نہیں تھا کہ ہم نے صبح بدل دیا ہے, ان میں سے کسی جماعت نے نہیں کہا کہ یہاں نہر و شہد کی جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دوسرے صوبوں سے ہم نے بہت زیادہ کام کر کے اس کو بالکل ایک نیا صوبہ بنا دیا. صحیح. وہ تو ایک روایتی طریقے سے اپنی حکومتیں جس طرح کرتے تھے کرتے رہے. تو بقول آپ کے کہ اگر انہوں نے پولیس بھی ٹھیک کر دیا, ریونیو کا جو ہے پٹواری ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک ہو گیا, ایجوکیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے, ہیلتھ بھی ٹھیک ہو گیا, تو پھر تو ایک انقلاب آیا نا. انقلاب والے لوگوں کو تو لوگ نہیں ریجیکٹ کریں گے. وہ تو پھر اگر ان کی پہلے آج 30 ہیں اب 60 ہوں گی, اگر اس کی 14-15 ہوئی ہیں تو پھر آپ سمجھ لینا کہ یہ سارے وہی نعرے تھے, اسی طرح کے الزام تھے جس طرح یہاں کنٹینر پہ لگتے تھے. اچھا, آپ ناظم بھی رہے ہیں, ظاہر گراس روٹ تک آپ کا کام ہوگا. یہ تحریک انصاف دعوے کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, اس کو ایک طرف اگر ہم رکھیں, آپ ظاہر علاقہ ہے آپ کا پورا, ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی جمہوری حکومتیں آئیں گی اور جمہوری حکومتوں کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں. جو آدمی منتخب ہو کے آئے, میں خود کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتا ہوں, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے حلقے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, دوسرے آدمی سے زیادہ خدمت کریں, دوسری جماعت سے زیادہ بہتر خدمت کریں, تاکہ ہمیں آئندہ بھی لوگ منتخب کر سکیں اور ہماری نیک نامی بھی ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے. اور ہم رات دن لگا کر اپنے لوگوں کو کی کام کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ
ہماری جماعت اچھی ہو, ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں, تو یقیناً تمام جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے اور انہیں کام کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. میں یہ کسی ایک کا نہیں بات کرا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کا اگر موازنہ کریں تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جتنی پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے, جتنے ادارے بہتر ہوئے ہیں, جس طرح اسپتال بہتر کیے گئے ہیں, جس طرح ہر چیز کے اوپر چیک ہے چیف منسٹر صاحب کا, کیبنٹ کا, اور جس طرح نام کرپشن کا کوئی کسی سکینڈل نہیں آیا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اگر وہاں دیکھنی ہے تو وہاں کے جو ان کے اپنے احتساب کمیشن کی جو باتیں ہیں وہ آپ سن لیں. بالکل. وہ بہت سارے وزراء آج ان کا ایک, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ایک MPs اور MNAs کا خفا گروپ ہے, ان میں سے کسی ایک آدمی کو آپ یہاں بلا لیں, اس کو انٹرویو کر لیں, وہ ساری چیزیں آپ کو خود بتا دے گا. میں تو بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے بائسڈ ہے, مخالف ہے, اچھا بھی نہیں لگتا مجھے کسی پہ ایلیگیشن لگانا, لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہانیاں جب ان کی سنتے ہیں, وہ تو اس جماعت کے ابھی بھی سمجھتے ہیں ہم حصہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف کے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ اتنی بڑی لسٹ ہے. تو اگر ان میں سے کوئی آدمی آ کے کسی وقت پروگرام میں اگر آپ کو بات کرے تو میرا خیال ہے ان پہ آپ کو بڑی کریڈیبل بات ہوگی, وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جو ہے ایلیگیشن لگاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایلیگیشن لگانے کا قائل نہیں ہوں, میں اس بات سے اپنے آپ اجتناب رکھتا ہوں ہمیشہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اگر وہ باتیں سنی جائے تو کافی دل دکھتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. سر آپ KP سے تعلق ہے آپ کا, اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ پنجاب کی بات کروں, لیکن ابھی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی, چیف منسٹر کی بات کی, آپ کے ہی MNAs آپ کی پارٹی کے یا ہمارے پروگرامس میں یا کہ وہ شکایتوں کے انبار آپ کی پارٹی میں بھی لوگوں کے پاس ہیں. پنجاب صرف وہ کہتے ہیں لاہور تک ہے یا سینٹرل پنجاب تک ہے, ساؤتھ پنجاب کو اس حکومت نے بھی کچھ نہیں دیا جو 3-4 سال ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, اور 8 سال سے پنجاب میں حکومت ہے, پھر بھی ساؤتھ پنجاب تو نظر انداز ہے. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی, میں نے اپنی بات کی شروع میں گواہی دی تھی کہ یہ عوام ہے جو ججمنٹ دیتی ہے. اگر کسی صوبے کی لیڈرشپ اور اس کی حکومت سے لوگ خوش نہیں ہیں تو اس کو ان کو یہ اختیار ہے کہ اس کو باہر پھینکتے اور کسی دوسرے کو لے آتے ہیں. اگر 8 سال ہم حکومت کرتے تو 2013 میں اتنی بڑی میجارٹی پنجاب کے لوگ ہمیں کبھی نہ دیتے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایجوکیشن بہتر ہے, لوگوں کا اویئرنیس زیادہ ہے, میڈیا ہے, آزاد میڈیا ہے, زیادہ باقی کسی بھی صوبے سے زیادہ یہاں اویئرنیس زیادہ ہے. تو اگر ان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ پہ یقین کیا ہے اور آج رات کو PTI کی چھوڑی سیٹ اگر مسلم لیگ نون کو لوگ ووٹ دے کر جتاتے ہیں اور تمام ضمنی انتخاب میں جتواتے ہیں تو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ اس حکومت کے ساتھ اور اس لیڈرشپ کے ساتھ خوش ہیں. میں کوئی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, نہ میں کہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں آپ کے اپنے ممبرز پر کیوں شکایتیں لگاتے ہیں؟ اگر کسی کو انڈیویجول شکایت ہو سکتی ہے, میں نہیں کہتا, لیکن کوئی گروپ وہاں نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک ابھی نہیں بنا, کسی نے فارورڈ بلاک بنا کے جس طرح خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں. ممکن ہے انڈیویجلی کسی کو شکایت ہو سکتی ہے اور جمہوریت میں لوگ شکایت بھی کرتے ہیں. میں بائیں لاج بات کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بلدیہ ابھی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں ان کے رزلٹ آپ دیکھ لیں, کل کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. یہ سیٹ ہماری نہیں تھی, یہ انہوں نے جیتی ہوئی تھی, رائے حسن نواز والی جیت. اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوتی تو وہ اپنی سیٹ ریٹین کرتے, صحیح, اور ہماری اچھی نہ ہوتی تو کسی اور جماعت کو دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2018 کے الیکشن میں اس سے بہتر لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دی تو پھر میں سمجھوں گا کہ جو ابھی آپ نے بات کی شاید اس میں اتنی صداقت نہ ہو کہ لوگ اب بھی ہمارے ساتھ بڑے خوش ہیں پنجاب میں. اور اگر 2018 کے الیکشن میں ہمارا آج کا رزلٹ ہے اس سے برا رزلٹ آیا تو میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا اور میں کہوں گا کہ آپ کی بات اچھی ٹھیک ہے اور میں اپنے الفاظ واپس لے لوں. جیسے توانائی کی بھی آپ نے بات کی, لوڈ شیڈنگ کی, تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ابھی گرمیاں جا رہی ہیں, لیکن ان گرمیوں میں حالت تو وہی تھی جو بھی اس پارٹی کے دور میں تھی. 2016 چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2018 تک ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ کیسے معجزہ رونما ہو جائے گا اگلے 1.5 سال میں؟ اگر مجھے آپ معافی دیں تو میں آپ کے اس بیان سے شاید ایگری نہ کروں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ وہ ایک جیسا ہے. صحیح. اگر اس وقت بھی آپ اسلام آباد میں تھے یا مختلف تھا تو 16 اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, تمام انڈسٹری بند تھی. اب اللہ کے فضل سے لوڈ شیڈنگ ہے 4-5 گھنٹے پہ آ گئی, اور جو ہم انرجی جو ریکوائرڈ ہے انڈسٹریز کو جو ضرورت تھی اس کے لیے بندوبست کر دیا گیا اور ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ 6,000 سے لے کے 10,000 تک میگا واٹ بجلی جو ہے وہ شارٹ فال ہے. اس کو ہم انشاءاللہ
اپنے 5 سالوں میں مکمل کریں گے. انرجی کا کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہوں جا کے بازار میں خرید دے گا. کوئی پروجیکٹ آپ انرجی کا شروع کریں گے تو 3 سے 4.5 سال اس میں لگتے ہیں اسے مکمل کرنے میں. آپ سے زیادہ بڑے نامور آپ صافی ہیں, آپ نظر رکھنے والے آدمی ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے جو ایک دن میں آپ نہیں بنا سکے. کوئی بھی آپ کے پاس اگر بہت بڑا وسائل بھی ہوں, اگر امریکہ بھی ہو, ظاہر ہے اگر انرجی کے پروجیکٹ لگیں اور یہ 8-10 ہزار جو شارٹ فال تھا 2018 میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. اور آئندہ جو سی پے کے نیچے پروجیکٹ لگیں گے پاکستان کے اندر سے آنے والے کسی وقت میں بھی انشاءاللہ انرجی کا کرائسس نہیں ہوگا. تو ہم نے جو وعدہ لوگوں سے کیا ہے وہ انشاءاللہ زیادہ پورا کر دیا ہے. باقی جو تھوڑا رہ گیا وہ 18 سے پہلے پورا کر دیا. یہ ہمارا مینیفیسٹو میں لوگوں سے الیکشن میں وعدہ تھا, سو ہم کو پورا کریں. آپ اندازہ کر لیں گے پچھلے 3 ادوار آپ دیکھ لیں, جتنے 3 ادوار کے اندر جتنے پروجیکٹ انرجی کے نہیں لگے جتنے ہم نے ان 5 سالوں میں لگا کر چلانے, تو اگر ہمارا 20-25 سالوں سے موازنہ کرے تو وہ بہتر ہے. تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ہمارے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی. یہ کچھ پروجیکٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور کے تھے, اس دور میں آ کے مکمل ہوئے, ان کا بھی فائدہ ہوا. کچھ آپ نے شروع کیے ہیں جن کا آگے جا کے فائدہ ہوگا, لیکن زیادہ تر کاسٹلی پروجیکٹ ہیں. کول بیسڈ بھی لگا رہی ہے حکومت, اس کے بعد تھرمل پاور بھی ہے, ایٹمک انرجی پہ بھی چل رہے ہیں جو بالکل سستا ہے ہائیڈرو پاور کا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا جو 99 والا دور تھا یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں 93 والا دور تھا, تو باتیں ہو رہی ہیں, اختلافات ہیں صوبوں کے درمیان کہ پن بجلی کے منصوبے لگنے چاہیے. کالا باغ ڈیم پہ 3 صوبوں کا اعتراض ہے. آپ اس کو ایک طرف رکھ کے کوئی اور پروجیکٹ شروع کر سکتے تھے جو آج مکمل ہو جاتا, لیکن آخر کیا سبب ہے کہ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے کوئی نیا ڈیم ملک میں نہیں بنا آج تک؟ یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک ہی. میں کالا باغ ڈیم کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے, ایسا بالکل نہیں تھا جس طرح لوگوں کو بتایا گیا. اور یہ ڈیم اگر اپنے وقت مقررہ پہ بن جاتا یا اور ڈیم بن جاتے تو نہ ہوتا. لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف کہوں گا کہ یہ دمیان بادشاہ جو ڈیم ہے اس پہ بڑا تیزی سے کام شروع ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے جو وسائل تھے وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے یہاں بجلی کا اتنا شارٹ فال تھا کہ ہمیں ہر ونڈ سے بھی لینے کے لیے ہم نے سوچا, تھرمل سے بھی لینے کے لیے سوچا گیا, ہائیڈل سے بھی سوچا گیا, اور کول سے بھی. کسی ایک ایریا میں ہم شاید اپنے آپ کو اب رکھ نہ سکتے کہ ہم وہی کرتے کہ ڈیم جو کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم 1-1.5 سال میں شاید مکمل کر سکتے. اس کے لیے جو ریکوائر ٹائم ہے اس نے لگنا ہی ہے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ جو ہے آنے والے وقتوں میں وہ ہائیڈل پہ دینی چاہیے جہاں چھوٹے ڈیم بن سکیں. اور ہم نے یہ اختیارات اب صوبائی حکومتوں کے پاس بھی ہیں. اب صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, وہ صوبائی حکومتیں اپنے طور پر بھی کر سکتی ہیں اور وہ بجلی پیدا کر سکتی ہیں. انہوں نے اپنے محکمے میں بنا لیے. صرف خیبر پختونخوا کے اندر 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے نیچرل ایسی جگہ موجود ہے کہ وہاں لگ سکتے ہیں پروجیکٹ, ان کو بھی شروع کرنے چاہیے. اگر سندھ کا میں کچھ ڈیٹا نہیں دے سکتا, اگر وہاں ہو سکتا تو وہ بھی کرنے چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس بات میں آنے والے وقتوں میں ضرور توجہ دینی چاہیے کہ سستی بجلی پیدا کی جا سکے جہاں سے ہو سکے. لیکن فی الحال اگر ہم اس بات پہ کریں کہ نہیں, اگر وہ ڈیم نہیں بن رہا تو باقی چیزیں بھی روک دیں, تو یہ شاید ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. باقی جتنے بھی جو ہمارے سیکٹر ہیں ان کو بھی ضرور لانا چاہیے, اس سے بھی الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں ہائیڈل پہ بھی توجہ دینی چاہیے. سر میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ دوسری چیزیں تو روکنی نہیں چاہیے, لیکن یہ جو چیز ہے اب 90s والے دور کی اگر بات کریں تو 88 میں محترمہ جیسے اقتدار میں آئی تھی تو میرے خیال میں 88 یا 89 میں یہ CCI میں گیا تھا کالا باغ ڈیم کا ایشو, اور پھر اس پہ کنٹروورسی شروع ہو گئی. تو 90 سے لے کے آج 2016 میں ہم بیٹھے ہیں, 26 سال ایک چیز کنٹروورشل ہو گئی. آپ کوئی دوسری چیز میں ہاتھ ڈال سکتے تھے. جیسے آپ بادشاہ ڈیم کی بات کر رہے ہیں تو بادشاہ ڈیم کا بھی جنرل مشرف کے دور میں افتتاح ہوا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. افتتاح تو اس کے 2-3 دفعہ ہوئے لیکن کام پریکٹیکلی شروع ہی نہیں ہو سکا, ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب والے نہیں چاہتے کہ کالا باغ کے علاوہ کوئی اور ڈیم بنے, یہی پنجاب اصل رکاوٹ بنا ہوا ہے. میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں, آپ مسلم لیگ نون کے ہیں, تو آخر پنجاب کیوں نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ بنے؟ دیکھیں جب یہ کالا باغ کی باتیں ہوئی تو اس وقت مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں تھی نہیں, اور اس وقت کی لیڈرشپ کا تعلق شاید سندھ سے زیادہ تھا. جب اس پہ انیشیل اسٹڈی کروائی گئی ہے اور فیزیبلٹی بنوائی گئی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ میری یہ بڑی بات ہو جائے گی
کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے منسٹر ہوتے تھے، بعد ان کا انٹرویو آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فیزیبلٹی ہم نے کرائی تھی، وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا. یہ بہت سارے لوگ اس پہ اپنی رائے دے سکتے تھے بعد میں بھی. اب مجھے نہیں یاد کہ اس وقت کیا اس کا نتیجہ نکلا، لیکن ضیاء اللہ کے زمانے میں آ کر وہ محمد خان جنیجی کو دور میں مجھے یاد ہے پہلی بار اس کی جو PC1 آئی تھی اور دوسری چیزیں آئی تھیں، اس وقت سندھ گورنمنٹ نے اس پر اعتراض کیا تھا اس وقت بھی. نہیں اعتراض تو اس وقت ہوا جب بنانے لوگ جا رہے تھے، لیکن فیزیبلٹی ذرا اس سے پہلے ایک سٹیج ہوتا ہے کہ حکومتیں سوچتی رہتی ہیں اور حکومتوں کو سوچنے کا حق ہے، وہ پلاننگ کرتی ہیں اگلے 20 سالوں کے لیے. اور اگر اس وقت بھی کسی نے پلاننگ کی تو اس نے اچھی پلاننگ کی ہوگی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ملک کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں، اس ملک کا وقار ہے تو ہمارا وقار ہے، اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اگر اس ملک کی اکانومی بہتر ہے تو ہم تب جو ہے سارے لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے. کوئی پروجیکٹ نیشنل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. جتنے بھی ایک تو ہوتی ہے کہ میرے جیسا لے مین کامن آدمی اٹھ کے مخالفت کر لے، ایک ہوتا ہے جو ایکسپرٹ تھے، جتنے بھی ایکسپرٹ آج تک آئے انہوں نے اس ڈیم کی حمایت کرتے رہے ہمیشہ. اور وہ مجھے سندھ کے ایشو پہ میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں اپنے خیبر پختونخوا میں اپنے اوپر الزام لے رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ریزسٹنس اگر تھی تو انہوں نے ثابت کیا کہ نوشہرہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مردان سے کوئی نہیں ہوگا، سرابی کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ کیوں ایسی پروپیگنڈا کریں؟ صحیح. میں کہتا ہوں کہ ایک تو جہنمن پروپیگنڈا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے. اب مثلا سی پیک کا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے، کئی لوگ اس کی اٹھ کے مخالفت کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی تحویلیں دے رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی وہ پروجیکٹ اسٹڈی ہی نہیں کیے، وہ سمجھتے ہیں صرف ایک روڈ کا پروجیکٹ اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب ان کی باتوں میں اور پروپیگنڈا میں اگر آ جائے تو پھر تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں لا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹ ہیں. ہم سب کو ملک آگے نظر رکھ کر سوچیں اور آئندہ بھی سوچنا چاہیے. یہ نہ سوچیں ایک صوبائی اسمبلی اپنا ایک سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے، اپنی سیاست برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی ملک کے بڑے پروجیکٹ کو بین چڑھا دیا جائے تو یہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین تاں سینیٹر صاحب جوں ڳالهيون ٻڌيون، ايندڙ پروگرام تائين ڏيندو اجازت. اللہ واحد.